मोहतरम सामियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए शुरू करते हैं। नबी इसराईल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह फरमाया, जो कि कुरान पाक की सूरत में ज़िक्र किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई और इसे नबी इसराइल के लिए हदायत बना दिया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाओ। ऐ इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया, वो यकीनन बहुत शुक्रगुजार बंदा था। और हमने नबी इसराइल की तरफ किताब में वही भेजी कि ज़रूर तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और तुम ज़रूर बड़ा तकब्बर करोगे। फिर जब उन दोनों मरतबा में से पहली बार का वादा आया तो हमने तुम पर अपने बंदे भेजे जो सख्त लड़ाई वाले थे, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश किए घुस गए, और ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। फिर हमने तुम्हारा गलबा उन पर उल्टा दिया और मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद की, और हमने तुम्हारी तादाद भी ज़्यादा कर दी। अगर तुम भलाई करोगे तो तुम अपने लिए ही बेहतर करोगे, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी जानों के लिए ही होगा। फिर जब दूसरी बार का वादा आया ताकि वो तुम्हारे चेहरा बिगाड़ दें और ताकि मस्जिद में दाखिल हो जाएं जैसे पहली बार इसमें दाखिल हुए थे, और जिस चीज़ पर गलबा पाएं इसे तबाह व बर्बाद कर दें, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए। और अगर तुम पर दोबारा शरायत करोगे तो हम दोबारा सज़ा देंगे। और हमने जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना बना दिया। बेशक है कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधा है, और नेक अमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। और ये जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और कभी आदमी की बुराई की दुआ कर बैठता है जैसे वो भलाई की दुआ करता है, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। और हमने रात को और दिन को 2 निशानियां बनाया, फिर हमने रात की निशानी को मिटाया हुआ और दिन की निशानी को देखने वाली बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान लो। और हमने हर चीज़ को खूब जुदा जुदा तफसील से बयान कर दिया, और हर इंसान की किस्मत हमने इसके गले में लगा दी है। और हम इसके लिए क़यामत के दिन एक नामा इमाल निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। फरमाया जाएगा कि अपना नामा इमाल पढ़ो, आज अपने मुतल्लक हिसाब करने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। जिसने हदायत पाई उसने अपने फ़ायदे के लिए ही हदायत पाई, और जो गुमराह हुए तो अपने नुकसान को ही गुमराह हुआ। और कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, और हम किसी को अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कोई रसूल ना भेजे दिए जाएं। और जब हमने किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो हम इसके खुशहाल लोगों को हकाम भेजते हैं। फिर वो इसी बस्ती में नाफरमानी करते हैं तो इसी बस्ती पर बात पूरी हो जाती है, तो हम इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। और हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी कौमें हलाक कर दी। और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों की काफ़ी खबरें रखने वाला
دیکھنے والا ہے۔ اور جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جیسے چاہتے ہیں، اسی لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والوں میں ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارا رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑھائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تو مضمون بیکارو یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم لائق ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گردن سے باندھا ہوا ہو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھا رہا جائے۔ بے شک تمہارے رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبریں رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، اور تمہیں بھی۔ بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور زمین میں اترتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلند آواز میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برا کام ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہی ان کی حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت زد مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔
اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے فرمایا ہے تاکہ وہ سمجھے، اور یہ سمجھنا ان کے دور ہونے ہی بڑھا رہا ہے۔ تم فرماؤ جیسا کفر کہہ رہا ہے، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور محبوب ہوتے، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ لیتا، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کر دے، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھے نہیں۔ بے شک وہ حکمت والا بخشنے والا ہے۔ اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ لگا دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تھے تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ ایسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظلم کہتے ہیں، تو تم صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گی تو کیا واقعہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا، اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہم دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر چاہے تو تم پر عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا نہیں بھیجا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ اسے پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ان میں کوئی کون سا زیادہ مرکب ہے؟ وہ اللہ کی رحمت امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روزے قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیزوں نے باز رکھا۔ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہمیں نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم نے انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟
کہنے لگا بھلا دیکھو تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پسلا سکتا ہے پسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدہ کرتا رہا، اور شیطان ان سے دھوکے ہی دھوکے کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم نے کوئی طلبگار کر سکے۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سے برتری دی۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دے۔ یاد کرو جس دن ہم نے ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو یہ جیسے ان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ زیادہ گمراہ ہوں گے۔ اور کافر تو چاہتے تھے کہ ہم تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ ہم آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلہ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پسلا دے تاکہ تمہیں اس سے نکال دے، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تمہیں ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا،
بے شک باطل کو مٹانا ہی تھا، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی پڑتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب ایسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو یہ تمہارا رب ایسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں ایسے لیے جاتی ہے، پھر تمہیں اپنے لیے اس پر ہمارے حضور کو کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مسئلہ نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور بے شک ہم ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جا رہی ہوں، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ایسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے، اور جیسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکائیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثال اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو نبی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے
تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کی عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں نے گمان کرتا ہوں کہ تم ضرور ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان نبی اسرائیل کو زمین سے نکال دیں، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے نبی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کر لو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ ہی یہ اتارا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم ایسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑے کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اسی کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔